दुनिया में किसी भी माशरे में खानदगी को बड़ी अहमियत हासिल है। खानदार लोग माशरे की तरक्की और खुशहाली के जामिन होते हैं। पढ़े लिखे अफराद ही माशरे में बेहतरीन इंतजामात और मसाइल का बेहतर हल पेश कर सकते हैं। इसीलिए दुनिया भर में स्कूल एजुकेशन के साथ साथ हायर एजुकेशन पर भरपूर तवज्जो दी जाती है। हुकूमतों की जानिब से यूनिवर्सिटीज़ को वसाइल, क्वालिटी एजुकेशन के ज़राए, रिसर्च के मौक़े, पेशा वराना ताउन और दीगर तमाम मुताल्लिक़ा सहूलियात फराहम की जाती हैं ताकि जामियात से निकलने वाले नौजवान इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हों और न सिर्फ उनको रोज़गार मिले बल्कि मुल्क की तरक्की में भी अपना किरदार अदा कर सकें। मगर बदकिस्मती से एक तरफ हमारे 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूल नहीं जाते तो दूसरी तरफ जो जाते हैं उनके लिए भी बेशुमार मसाइल हैं। गुज़िश्ता कई सालों से हायर एजुकेशन और इसके ज़ेर एहतमाम चलने वाली यूनिवर्सिटीज़ फंड्स की कमी और हालिया कुछ अरसे से इंतज़ामी मामलात का शिकार हैं। वफाकी सतह पर हायर एजुकेशन खुद मुख्तार इदारा है जिसको वफाक की जानिब से लिमिटेड फंडिंग मिलती है। 18वीं तरमीम के बाद सूबे यूनिवर्सिटीज़ के मामलात चलाने के लिए HEC को फंडिंग करते हैं, मगर सूबों खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से फंड्स ही नहीं जारी किए जाते, जिसके बायस कभी जामियात बंद तो कभी टीचर सरापा एहतजाज होते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन की दर्जाबंदी के मुताबिक दुनिया की 400 बेहतरीन जामियात में कोई भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। एशिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में भी कोई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी नहीं। इस रैंकिंग में चाइना, जापान, इंडिया, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान, सऊदी अरब, मलेशिया, UAE, ईरान समेत कई दीगर ममालिक पाकिस्तान से बहुत ऊपर हैं। मौजूदा दौर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की के बगैर दुनिया का कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान रिसर्च जैसे अहम मैदान में भी पीछे है और मुतनाज़ ममालिक में शुमार होता है। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले बच्चे अपनी सर्विसेज से मुल्की सनत में अहम किरदार अदा करते हैं। IT, अकाउंटेंसी, मेडिकल जैसी सर्विसेज दुनिया को फराहम करके तालिब इल्म अरबों डॉलर मुल्की सनत के लिए जनरेट करते हैं, मगर हम इस मैदान में भी जवाल के उरूज पर हैं। यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता नौजवानों में बेरोजगारी का रेट भी मुसलसल बढ़ रहा है। 2018 में 14% पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार थे, जबकि अब ये नंबर 18 से 20% तक पहुंच गया है। ऐसे में अहम सवाल यही है कि जब दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी का इनकलाब आ चुका तो ऐसे में वो मुल्क जिसकी 60% से ज्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, वहाँ आला तालीम में जिद्दत लाकर इन नौजवानों की सलाहियतों से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जा रहा? क्या आला तालीम और स्किल बेस्ड एजुकेशन में बेहतरी के बगैर मुल्की सनत को तरक्की की राह पर लाया जा सकता है? सवाल तो ये भी है कि क्या हम तालीमी मैदान में हाल और मुस्तकबिल की ज़रूरत के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं? इसी पर पैनल से गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, हमाद खजनवी और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए, दुनिया में आए रोज़ इल्मी और तहकीकी इनकलाबात पाकिस्तान में स्कूल एजुकेशन के साथ साथ आला तालीम में भी मसाइल के अंबार, डिग्रियों की भरमार, नौकरियां नापैद, आला तालीम में जिद्दत लाए बगैर मुल्क की तरक्की कैसे मुमकिन है? ज़ैगम साहब, KP यूनिवर्सिटी में तरमीमी बिल आया, वज़ीर आला साहब खुद चांसलर बन गए यूनिवर्सिटीज़ के। सिंध में तो यहाँ तक तब्दीली कर दी गई कि अब ब्यूरोक्रेट्स भी चांसलर्स बन सकते हैं। कानून मंजूर कर दिया गया है, उम्र की हद बढ़ा दी गई है। इतनी सियासत होगी तो क्या फिर मेरा ये सवाल रखना भी बनता है कि हम आगे का सफ़र कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप स्कूलों के लेवल पर अगर देखें तो पाकिस्तान में दहाइयों से जो स्कूलों की भर्तियां हैं, जो टीचर्स की भर्तियां हैं, जो उनके तबादले हैं, वो हमारे मुंतखब नुमाइंदों का बुनियादी काम होता है, सबसे दिलचस्पी होती है। और अब आला तालीम के ये हालात हैं। आला तालीम पाकिस्तान में तारीख के बदतरीन बहरान से गुजर रही है। हालत ये है कि डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं क्योंकि उन डिपार्टमेंट्स में से जो बच्चे निकलते हैं उनको जॉब्स नहीं। और आप यूनिवर्सिटी से पूछें तो डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। सरकारी यूनिवर्सिटियां इतनी डिमांड कर रही हैं अपने डिपार्टमेंट्स के जो सेमेस्टर की फ़ीस है, जो साल के गरीब बच्चे और इवन मिडिल क्लास के बच्चे उसको अदा नहीं कर पा रहे। और ये यूनिवर्सिटियां जो प्रोड्यूस कर रही हैं वो कहीं भी किसी काम के काबिल नहीं है। अगर आप एम्प्लॉयर से पूछें जो उनको इंटरव्यू करते हैं, वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो स्टफ़ निकाल रही हैं वो हमारे किसी काम का नहीं है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी का एक तूफ़ान है। और देखिए यूनिवर्सिटीज़, उनका एक तो मईशत से गहरा ताल्लुक़ है जिस पर हम बात करते हैं, और ये जहन में रखिए कि मुल्क की जो तमाम तर क़यादत है, जो लीडरशिप है, हर तरह की लीडरशिप, हर डिपार्टमेंट की, हर शोबे की लीडरशिप, वो यूनिवर्सिटियाँ ही प्रोड्यूस करती हैं। यूनिवर्सिटियाँ इलाज करने वाले बनाती हैं, वही इंजीनियर्स बनाती हैं, वही उस्ताद बनाती हैं। हर शोबे की लीडरशिप यूनिवर्सिटियाँ ही प्रोड्यूस करते हैं।
ایک زمانہ تھا کہ جو فیکٹرز آف پروڈکشن تھے، جو ترقی کی 3 چیزیں کہتے تھے، معیشت دان چاہیے، لینڈ، لیبر، کیپٹل، اب معیشت دان یہ کہتے ہیں کہ نالج، ٹیکنالوجی، انوویشن، یہ دنیا کو آگے لے کر جاتی ہے، اور وہ تینوں چیزوں کا تعلق اعلیٰ تعلیم سے ہے، یونیورسٹیوں سے ہے۔ بھارت کو دیکھیے، اس نے بھی اپنے اسکول کی تعلیم کو ایک بڑی حد تک اگنور کیا، لیکن کم از کم اعلیٰ تعلیم پر انہوں نے شروع سے فوکس کیا۔ اور اب حالت کیا ہے کہ بھارت صرف آئی ٹی کو ایکسپورٹ کر کے، صرف آئی ٹی $210 بلین سالانہ کماتا ہے۔ چند ہزار اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھارت کو $210 بلین کما کے دیتے ہیں، اور پاکستان میں پورا پاکستان مل کے، تمام انڈسٹری مل کے صرف $35 بلین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اور جو آج کے دور میں سب سے اہم چیز سمجھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ملک ترقی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سٹیم، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس۔ سب سے پیچھے ہم اس میں ہیں۔ ذرا یونیورسٹیوں کے ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ دیکھیں گی تو ہماری یونیورسٹیاں جو سب سے پیچھے ہوں گی وہ انہی سٹیم میں ہوں گی، اور ان شعبوں کے لوگ جو ہمارے نکلتے ہیں فیل ٹو میک دیئر مارک ان دا ورلڈ۔ اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بھارت کے لوگ دنیا بھر میں بیگم صاحب قطع کلامی کی معذرت، مگر اگر ہم اتنے بڑے بحران سے گزر رہے ہیں تو پھر ہمارے اوپر بیٹھے بیٹھے حکمرانوں کو اس کا احساس کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے انٹرسٹ۔ ہماری اشرافیہ کا اپنے گھر کے علاوہ کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ ایسی معیشتوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو ملک کو ڈبو رہی ہیں اور ان کو امیر بنا رہی ہیں۔ ان کے بچے پہلے سکولوں سے باہر نکل گئے، اس کے بعد ان کے بچے یونیورسٹیوں سے باہر چلے گئے۔ کون سی اشرافیہ کا کون سا گھر ہے جس کے بچے پاکستان کے سکول سسٹم میں، پاکستان کے کالج کے سسٹم میں، پاکستان کے یونیورسٹی کے سسٹم میں تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ صرف 2% پاکستان جی ڈی پی کا تعلیم پر خرچ کرتا ہے، اور یونیسیف یہ کہتی ہے، یونیسکو یہ کہتی ہے کہ 4 سے 6% خرچ ہونا چاہیے۔ پھر آپ پالیسیز کی انکنسسٹنسی دیکھیے کہ کبھی عطاء الرحمان آتا ہے، وہ کہتا ہے ہر ضلع میں یونیورسٹی بنا دو، اور ہر ضلع میں یونیورسٹی بنانے کا کیا مطلب ہے؟ جو کالج جس حالت میں ہے اس کو آپ اس کو پوسٹ گریجویشن کالج یا یونیورسٹی بنا دو، یعنی آپ اتنی سپلائی بڑھا دو کہ وہ جابز بھی نہ ہو سکیں، کوالٹی پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا تھا کہ جو پچھلی سینٹ تھی اس کے آخری دن میں کس طرح تھوک کے حساب سے پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے چارٹر منظور کیے گئے تھے، اور ہمیں پتہ ہے کیسے کیے گئے تھے، کیوں کیے گئے تھے۔ کریکولم کے آپ حالات دیکھیے، اتنا آؤٹ ڈیٹڈ پرانا کریکولم ہے، کوئی ریسرچ اور انوویشن نہیں ہے ہماری یونیورسٹیوں میں۔ ریسرچ کی تو گرانٹ ہی نہیں ہے، تنخواہیں دینے کے پاس ان کے پیسے نہیں ہیں، وہ ریسرچ کیا کریں گے؟ اہلیت تو الگ بات ہے، ان کے پاس اس چیز کا پیسہ ہی نہیں ہے۔ یہ بھی صحیح ہے، اور پھر اسی کے نتیجے میں یہ جو گیپ ہے جو آپ نے بات کی کہ امپلائمنٹ کا اور ایجوکیشن کا ایک گیپ ہے، امپلائر کو جو کچھ نکل رہا ہے یونیورسٹیوں سے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اتنے بڑے اوور ہال کی ضرورت ہے، کوئی اوور ہال نہیں ہے، اسی کام کو لگے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے وزیر اعظم کے ہاتھ کچھ پیسے لگے، وہ جو آئے تھے ماشاءاللہ 190 ملین پاؤنڈ، انہوں نے ایک اور یونیورسٹی کھول دی۔ جی بالکل بھئی، آپ ذرا فیڈرل یونیورسٹی کے تو حالات دیکھ لیں، آپ ذرا قائد اعظم یونیورسٹی جو آپ کی تختیاں لگانے کا شوق ہے، ایک نئی تختی مل جائے گی اس تختی کو، اس کے حالت دیکھ، تختیاں جی، بس شیر شاہ سوری بننے کا شوق ہے، دنیا یہ بولے کہ یونیورسٹی بنائی تھی، یہ سڑک بنائی تھی۔ شہزاد صاحب، جعلی سائنس پیپرز کی اشاعت میں بھی پاکستانی ریسرچرز یا محققین سر فہرست ہیں، بہت سے بڑے پروفیسرز اور محققین کے جعلی پیپرز پبلش کرنے کے الزامات بھی سامنے آئے۔ کہاں پرابلم ہے؟ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی؟ اگر کوئی ماسٹرز، ایم فل، پی ایچ ڈی کر کے نکل رہا ہے اور اس کا تھاٹ پروسیس یہ ہے تو آنے والے مستقبل کو کیا ملے گا؟ کہاں پر غلطی ہو رہی ہے؟ اسکول لیول، کالج لیول، اعلیٰ تعلیم؟ غلطی ہو گئی، غلطی ہو چکی ہے آلریڈی۔ پچھلے 50 سال میں آپ اپنے پیپرز جو ہیں یا جو اپنی ریسرچ ہے اس کے عنوانات دیکھ لیں، کیا عنوان ہیں؟ اقبالیات پہ ہوگا، پاکستان کی جناح کا رول کوئی خاص ہوگا، صوفی اسلام پہ ہوگا، پنجابی زبان میں کچھ ہوگا، منشی فاضل کے اوپر بہت سارے پروگرامز ہوں گے۔ یہ آپ کی ریسرچ کا لیول ہے۔ تو جب آپ اس طرح کے معاملات میں جاتے ہیں، سٹیم کا بندہ کوئی نہیں ملے گا، اکنامکس کا بندہ کوئی نہیں ملے گا، میڈیسن اس حد تک کہ ڈاکٹر بننا اور اس کے بعد نوکری تلاش کرنی، اس میں کوئی ریسرچ نہیں ہے کہیں پہ بھی۔ کم از کم ڈاکٹر جو ہیں وہ ریسرچ تو کرنی چاہیے ان کو۔ یعنی ان تمام چیزوں میں جہاں ریسرچ نہ ہو اور آپ کے ہاں جو پروڈیوس نہیں کر رہا ہے، میرا سوال، میری دکھتی رگ ہی اس پروڈیوس سے ہے۔ دیکھیے، میں نے یونیورسٹی میں پڑھایا، پاکستان کی یونیورسٹی میں پڑھایا،
قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا میں، NDU اور باقی تمام ہماری جو اچھی کالجز یونیورسٹیز ہیں، میں جا کے لیکچرز تو کم از کم ضرور دیتا ہوں، لیکن قائد اعظم یونیورسٹی میں باقاعدہ پڑھایا۔ جس قسم کا پروڈکٹ وہاں پہ ہے، بدقسمتی یہ ہے اور کہ اس طرح کے لوگوں کو ہم کس طریقے سے پاکستان کا مستقبل کہہ سکتے ہیں۔ مجھے موقع ملا ان کو باہر کے بہت اچھی یونیورسٹیوں کے ساتھ تقابل کا، مجھے خود بھی موقع ملا تعلیم حاصل کرنے کا وہاں پہ ان یونیورسٹیز کے اندر، اور جب میں مقابلہ کرتا ہوں ان استادوں کا جو وہاں پڑھاتے ہیں، جس طریقے سے پڑھاتے ہیں، وہ طریقہ ہی مختلف ہے، وہ سوچ کا انداز ہی مختلف ہے۔ نہ ہمارے اساتذہ اور نہ ہمارے ادارے کبھی اس لیول پہ پہنچ پائے جہاں پر کہ ہم صف اول تو چھوڑ دیجئے، ہم پتہ نہیں کس جگہ بیٹھے ہیں، چھپے بیٹھے ہیں پتہ نہیں کتنی یونیورسٹیز کے کاؤنٹر کے نیچے۔ انڈیا کے اندر کم از کم میرے خیال میں 10 سے 12 نوبل لاریٹس ہیں جو کہ مختلف فیلڈز کے اندر۔ پاکستان کو آپ کو صرف 2 ملیں گے۔ پاکستان میں کہانی نویس آپ کو بہت مل سکتے ہیں، پاکستان میں لبرل آرٹس کے لوگ مل جائیں گے آپ کو، لیکن وہ بھی اس لیول پہ نہیں جہاں پر کریٹو تھاٹ ہو، کریٹو آئیڈیاز ہوں۔ ہم گیم تھیوری کے تو ماہر ہیں کیونکہ آئیڈیاز ورسز آئیڈیاز ہوتے ہیں، لیکن میتھمیٹیکل ماڈل نہیں بنا سکتے، ہم کوئی سائنٹیفک ماڈل ڈیولپ نہیں کر سکتے۔ خود میرے اپنے کام کے اندر اور میرے مختلف، جب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مختلف دنیا میں مختلف جگہوں پہ جانا ہوا، وہاں پر جب ماڈل کی بات کی جاتی تھی تو میں بے بس ہو جاتا تھا۔ میری تعلیم یا میری قابلیت اس طرح کی نہیں تھی کہ میں کوئی میتھمیٹیکل ماڈل کریٹ کر کے کسی ایک اسٹریٹجک سوچ کو ثابت کر سکوں۔ تو یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے بیچ میں۔ آپ کہہ رہی ہیں کس طرح ممکن ہو پائے گا؟ میرے خیال میں ایک ہی طریقہ ہے، جو اس وقت آپ کا عام طبقہ ہے، بھول جائیے، چاہے وہ BSc ہے، MSc ہے، معاف کرنا آپ سب لوگ ایک خاص شعبے سے تعلق رکھتے ہو، میں بہت خائف ہوں اس میڈیا اسٹڈیز کا، اور عائشہ خاص طور پہ آپ سے معافی کے ساتھ۔ یعنی جتنا ایک اس فیلڈ کے اندر جس نے ایک جیسے کہتے ہیں غلاف چڑھا دیا ہماری ناکامیوں اور نااہلیوں کے اوپر، آپ کا قصور نہیں ہے، ہمارے استاد کبھی اس قابل نہیں تھے جو کہ آپ کو مختلف طریقے سے سوچنے پہ مجبور کر دیتے۔ انوویشن ہرگز نہیں، میڈیکل ریسرچ نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر کہ اگر ہم کام کرتے تو شاید ہمارا نام کہیں نہ کہیں بن جاتا۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ کرنا کیا چاہیے، جو آپ کے BSc ٹائپ لوگ ہیں نا جو نوکریوں کی تلاش میں، ان سب کو اسکل اور ٹریننگ کے اندر ڈال دیجیے۔ یہ مجبوری سمجھ لیجیے، بیٹا بولو تم نے BSc کیا تھا نا، کوئی بات نہیں، آؤ میں تمہیں سکھاؤں کہ یہ فلانا کام کیسے کیا جاتا ہے، تاکہ ملک کے باہر جا کے یا ملک کے اندر بھی اگر بزنس بنانا چاہتے ہو تو یہ طریقہ ہوگا، ملک سے باہر جاؤ، پیسے کما کے لاؤ، تاکہ تمہارے باقی بہن بھائی چھوٹے بچے اولادیں وہ بہتر تعلیم حاصل کر سکیں۔ چھوٹے بچوں کو دانش یونیورسٹی کا معاملہ کیا گیا کہ یہ آکسفورڈ، ہارورڈ اور اسٹینفورڈ سے بہتر ہوگی۔ میں ان کے نمبر آف نوبل لاریٹس دیکھ رہا تھا ان تینوں یونیورسٹیز کے، 85، 90، 95، 105، اور ہم دانش یونیورسٹی کو بنانے جا رہے ہیں ان کے مقابلے کے اندر۔ خدا کا خوف کریں۔ آپ کو یہ ایک وزٹ ہونی چاہیے ہم سب لوگوں کی، ہماری تعلیم کا ایک حصہ ہے کہ ہم ان یونیورسٹی میں جاتے ہیں نا، وزٹ کرتے ہیں امریکہ میں، بیٹھے ہیں رضا صاحب بتائیں گے آپ کو، وہ بھی استاد ہیں وہاں پہ، ییل چلے جائیں، ہارورڈ چلے جائیں، میں تو جاتا ہوں اسٹینفورڈ میں، مجھے موقع ملا، مجھے اور یونیورسٹیز پہ جانے کا، وہاں پہ رہ کے موقع ملا، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع۔ کہنے کا مطلب ہے ایک ماحول ہی فرق ہے، ایک تعلیم کا طریقہ ہی مختلف ہے، اور ہم جب اتنے خوش قسمت ہیں، ہم جب آ کے بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے ان کا دماغ خراب ہی امریکی ہو کے آ گئے۔ نہیں، ہم وہاں سے وہ سوچ لے کے آتے ہیں جہاں پر پھر ہمیں اپنے اس معاشرے سے، اپنے سرکل سے باہر کر دیا جاتا ہے کہ اس کی سوچ اور اس کا انداز ہی مختلف ہے، یہ تو ہمارے کام نہیں آ سکتا۔ استادوں کی ٹریننگ از دا کی۔ آپ اپنے استاد اچھے ٹرین کریں، ان کو اچھی تعلیم تو بیچارے لے چکے ہیں، ان کو ٹریننگ دے دو تاکہ وہ ٹریننگ لیں گے تو شاید ہمارے اسکول بہتر ہو جائیں گے۔ اچھے استاد بہت لازمی ہیں ہماری تعلیم، بیسک تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد امید ہے کہ شاید لوگ آگے کی طرف بھی جائیں۔ اچھے استاد بہت ضروری ہیں۔ زیغم صاحب نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، شہزاد صاحب اپنا ایکسپیرینس شیئر کر